आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप नावल को ड्रामे को एंजॉय कर रहे होंगे, ड्रामे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। तो सैयद इम्तियाज़ अली ताज ए लेवल्स पेपर 4 का हम काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हम बाब दोम, बच्चों इसके बाब हैं, आपने पढ़े थे, बाब अव्वल है, बाब दोम है और बाब सोम है। ये मंज़र बच्चों इसके हैं, मंज़र अव्वल, मंज़र दोम और मंज़र सोम। अच्छा बच्चों, ड्रामे में 3 बाब हैं तकरीबन। बाब अव्वल है, बाब दोम है, बाब सोम है और हर बाब में कुछ मनाज़र हैं, 4 या 5। तो हर मंज़र को मंज़र अव्वल, मंज़र दोम हर बाब में है, सोम, चारम, पंजम। तो हम उसको कर रहे हैं। तो अभी हम बाब दोम में मंज़र अव्वल कर रहे हैं। उसकी डिवीज़न हमने जैसे पहले की थी, क्योंकि मंज़र जो हैं वो लंबे हैं तो हम उनको कुछ हिस्सों में मुनक़सिम करते हैं। और आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कि बाब दोम में मंज़र अव्वल में पहले क्या आता है। अच्छा बच्चों, आप जब इसको पढ़ेंगे तो इससे पीछे वाला काम जो है वो ज़रूर साथ शामिल कर लीजिएगा, ताकि आपका तसलसल जारी रहे कि आपने ड्रामा किस मोड पर छोड़ा था और अब आप कहाँ से पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो फिर आपको दोबारा आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा और आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा, सलीम है अब, जैसा कि वो अनारकली से मिलकर आता है और दिल आराम को पता चल जाता है और रात का वो वक्त ख़त्म हो गया और सलीम सुबह को अपने झरोखे में है। सलीम का मुसम्मन बुर्ज वाला ईवान ड्राइंग रूम को समझने के कहते हैं। मुसम्मन 8 पहलुओं वाला, ठीक है। ये समन से है, समन अरबी में 8 को कहते हैं। झरोके से मौसम बहार की सुबह का आसमान शगुफ्तगी और ताज़गी का नूर बरसाता नज़र आ रहा है। आपने पहले ज़ोहर के वक्त से आप शुरू हुए हैं, फिर शाम का पूरा वक्त गुज़रा, फिर रात का आया, फिर रात में उनकी मुलाकात हुई, फिर अब सुबह का वक्त है, अगली सुबह का। तो अब आप देखें कि झरोका जो होता है वो दर जो जहाँ से बाहर को देखा जाता है। मौसम बहार की सुबह का आसमान शगुफ्तगी और ताज़गी का नूर बरसाता नज़र आ रहा है, यानी बहुत खूबसूरत आसमान है। ईवान में सलीम है और बख्तियार जो है वो सलीम का दोस्त है, आपको पता चल गया होगा। सलीम के बाल परेशान हैं, ख़त नहीं बना, ख़त वो जो शेव वगैरह होती है। मालूम होता है मुँह तक नहीं धोया, चेहरे से बेख्वाबी और फ़िक्र के आसार नुमायाँ हैं। असरात ज़ाहिर हो रहा है, असर है उस पर कि वो रात भर सोया नहीं है और परेशान भी रहा है। एक कश्मीरी फ़रगल पहने तकिए के सहारे मसनद पर नीम दराज रात का वाक़या बख्तियार को सुना रहा है। कश्मीरी फ़रगल वो सर्दी का मौसम बता रहे हैं। तो वो जो आपने कश्मीरी गाउन देखा होगा, बहुत खूबसूरत होता है। तो वो उनको खुले कपड़े इस तरह के मोटे पहनने की, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान की तरफ से ही आए थे, तो उनको बर्फ़ानी इलाके से आए हुए हैं, तो वो अपने कपड़ों में खुलापन रखते ही थे। आपने देखा होगा कि वो बारीक कपड़े भी खुले खुले गाउन की तरह सिलवाते थे। फ़रगल जो है वो ऊनी गाउन है। एक कश्मीरी फ़रगल पहने तकिए के सहारे मसनद पर नीम दराज रात का वाक़या बख्तियार को सुना रहा है। बख्तियार के लिबास में गुज़श्ता शाम की सजधज नज़र नहीं आती, यानी बख्तियार ने भी वो जो होता है एक शहज़ादे के पास या बादशाह के पास जाने के लिए एक आराइश इंसान तैयार होता है, वो वाली उसमें नज़र नहीं आ रही चीज़। साफ़ मालूम होता है खिलाफ़ मामूल सुबह सुबह तलब किए जाने पर इतनी मोहलत नहीं मिली कि लिबास की तज़यीन और आइश की तरफ मुनासिब तवज्जो कर सकता। मैंने बताया ना कि जब बादशाह या शहज़ादे के पास जाना होता है तो लोग पहले तैयारी करते हैं, अपने लिबास को दुरुस्त करते हैं। तो उसको सलीम ने बुलवाया है, तो वो जल्दी में आ गया और उसको इतनी मोहलत नहीं मिली कि वो तज़यीन और आइश करता, अपने लिबास की तरफ मुनासिब तवज्जो देता। मसनद पर सलीम के सामने हमतन गोश बैठा। हमतन गोश पूरे तवज्जो से, पूरे कान लगा कर, हमतन यानी पूरे का पूरा तवज्जो बन के, कान बन के बैठा है। ख़तरा अंदेशनाक नज़रों से उसका चेहरा तक रहा है, यानी ख़तरा अंदेशनाक यानी ऐसा कि आगे जाके कोई ख़तरनाक वाक़या होने वाला है, उसको ये समझ आ रही है बात की, तो वो पूरा मुतवज्जो होकर बैठा हुआ है। गोश कान को कहते हैं। हमातन पूरा जिस्म,
یعنی پورے جسم کو ایک کان بنا کر، یعنی پوری توجہ کے ساتھ وہ خطرناک حالات کو پیش نظر دیکھ رہا ہے، تو سامنے دیکھ رہا ہے، تو وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، اس کا نظر آ رہا ہے چہرے پر خوف۔ سلیم ابھی پورے طور پر سمجھنے بھی نہ پایا تھا کہ کیا ہوا، جو دل آرام وہاں سے جا چکی تھی۔ یعنی سلیم اس کو رات کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ابھی میں پوری طرح سمجھ نہیں پایا، لیکن دل آرام وہاں سے چلی گئی۔ یعنی دل آرام نے وہ باتیں سنی میری اور انارکلی کی، اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ بختیار سلیم کے چہرے پر سے نظریں ہٹائے بغیر، اور انارکلی؟ سلیم جب وہ ہوش میں آئی، اس کا چہرہ ناش کی طرح پیلا تھا۔ ناش یعنی لاش کی طرح پیلا ہونا، یعنی لاش کا خون منجمد ہو جاتا ہے نا، جم جاتا ہے، تو لاش پر پھر بلڈ سرکولیشن نہیں رہتا، تو اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ لاش کی طرح، ناش کہتے ہیں اس کو، تو اس طرح سے پیلا تھا۔ کانپ رہی تھی اور اپنی ساکت نظروں سے میری طرف تک رہی تھی، ساکت ٹھہری ہوئی، اور کچھ بول نہ سکتی تھی۔ بختیار خدایا کس قیامت کی گھڑیاں تھیں، گھڑیاں، وقت۔ واقعے کی تفصیل یاد آنے سے کھویا سا جاتا ہے۔ سلیم بختیار کو بتا رہا ہے، اور پھر اس واقعے کے یاد میں کھو بھی گیا ہے، یعنی گم ہو گیا ہے اس کو بتاتے بتاتے۔ بختیار کچھ دیر منتظر رہ کر، اور پھر، یعنی وہ کھو گیا ہے تو وہ آگے بات بیان نہیں کر رہا، تو پھر بختیار اسے کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا، اور پھر سلیم آہ بھر کر میری اور سریا کی تسلیوں اور دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، تسلیاں دینا یعنی کچھ نہیں ہوتا، اور جھوٹ بولنا کہ کچھ بھی نہیں۔ میری اور سریا کی تسلیوں اور دروغ گوئیوں نے اس کی زبان کھلوائی، اور میں نے طرح طرح سے اطمینان دلا کر اس سے وعدہ لیا کہ وہ پھر خودکشی کی کوشش نہ کرے گی۔ یعنی وہ کہتی ہے کہ اب میں مرنے جا رہی ہوں، میں نہیں اس صورتحال میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ خاموش ہو کر اندیشہ تفکرات میں غرق ہو جاتا ہے، اندیشہ تفکرات میں یعنی فکر و سوچوں کے ڈر میں غرق ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا اب۔ بختیار کچھ دیر بعد کھنکھار کر، یعنی گلا صاف کر کے، میں نے تم کو منع بھی کیا تھا مگر تم نہ مانے۔ اب تم جانتے ہو انارکلی، اور تم کس قدر خطرے میں ہو۔ اتنا بڑا راز، اور ایک کنیز اس سے واقف، کسی وقت، کسی لمحے کی ناخوشی، اس کی ناراضی، صرف اس کی بے وقوفی اس راز کے انکشاف سے تمام محل میں آگ لگا سکتی۔ یعنی اس کنیز کی کسی بھی وقت، کسی لمحے کی ناخوشی، یعنی اگر وہ تم سے ناراض ہوگی، دل آرام ناخوش ہوگی، تو اس کی ناراضی، اس کی بے وقوفی اس راز کو بتا دے گی بادشاہ کو، اور تمام محل میں آگ لگ جائے گی، اور پھر اس کا انجام ذل الہی سا باپ اور سلیم سا فرزند، خدا جانے کیا ہوگا۔ ذل الہی اللہ کا سایہ، یعنی بادشاہ کو بہت مہربان سمجھا جاتا تھا کہ وہ عوام پر بہت مہربان ہے، تو اس کو اللہ کی رحمت کا سایہ سمجھا جاتا تھا۔ ذل کے معنی ہے سایہ، ذل الہی اللہ کا سایہ، ٹھیک ہے۔ اور سلیم سا فرزند بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا۔ خدا جانے کیا ہوگا، یعنی وہ ایک باپ بھی ہے اور ایک بادشاہ بھی ہے، اکبر جو ہے، اور سلیم بیٹا ہے، فرما بردار اور آگے نہ بولنے والا۔ سلیم حرف مطلب چھیڑنا چاہتا ہے۔ بختیار ہمیں فوراً دل آرام کی زبان بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بختیار کچھ دیر زیادہ وقت شدت سے غور کر کے، یعنی بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد، مجھے ڈر ہے یہ کوشش معاملات کو بد سے بدتر نہ بنا دے۔ یعنی اگر اس کو کرتے ہیں، اسے انگیج کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، تو یہ صورتحال کو بدتر بنانے کے مترادف ہے۔ سلیم میں سمجھتا ہوں کہ دل آرام صرف اس لیے وہاں آئی کہ مجھ پہ ظاہر کر دے، یعنی وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ شہزادے کو متوجہ کرنا چاہتی تھی کہ مجھے بھی یہ بات معلوم ہے، وہ میرے راز سے واقف ہے، پھر اور اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا، اور مجھے یقین ہے اب وہ اس راز کی واقفیت سے فائدہ اٹھانے کی آرزو مند ہوگی، وہ قیمت چاہے گی۔ بختیار یہ سلیم بختیار کو متوجہ کر رہا ہے کہ وہ اس راز سے واقف ہو گئی ہے، تو وہ اس کی قیمت لینا چاہے گی۔ اس کے چہرے کی طرف یوں دیکھتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ کچھ اور کہے بغیر بختیار کی رائے معلوم کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کے چہرے سے، بختیار کے چہرے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بختیار کیا سوچ رہا ہے۔ سلیم اس کے چہرے کی طرف اس طرح سے دیکھتا ہے۔ بختیار سلیم کا منہ تکتے ہوئے، اور تم قیمت ادا کرنا چاہتے ہو، لیکن کس قدر؟ سلیم دل آرام کی توقع سے زیادہ۔ بختیار
کچھ دیر سوچتا رہتا ہے، لیکن اگر ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد وہ دوسرے لمحے خاموش رہنے کی اور قیمت چاہے، یعنی ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد ایک لمحے کے خاموش رہنے کی وہ قیمت دے دے تو دوسرے اگلے لمحے کی بھی وہ پھر قیمت اور چاہے، یعنی راز تو اسی کی بات ہے، تو وہ دوسری بار آگے ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتی جائے گی، اس کی توقعات بڑھتی جائیں گی کہ ایک بار میں چپ رہی ہوں تو اب دوسری بار کے لیے مجھے کچھ اور چاہیے، اور اس طرح اپنی زندگی کا ہر لمحہ زر سرخ سے پر کرنے کی آرزو مند ہو تو سلیم قارون کا خزانہ بھی وفا نہیں کر سکتا۔ زر سرخ ایک سرخ رنگ کا نشان ہوتا ہے سونے کے سکے پر، تو زر سرخ یعنی سرخ سونے سے پر کرنے کی آرزو مند ہو تو بختیار کہتا ہے سلیم کو، قارون کا خزانہ بھی وفا نہیں کر سکتا، یعنی اس کے لالچ کو قارون کا خزانہ بھی بھر نہیں سکتا۔ وفا کرنا، پورا کرنا۔ سلیم، سر کی خفیف جنبش اثبات کے ساتھ آنکھیں تنگ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی سر کو یوں حرکت دیتا ہے اور آنکھیں سوچ میں یوں ہلاتے ہوئے، اثبات ہاں میں سر ہلانا اور جنبش حرکت دینا، خفیف کم جنبش حرکت، اثبات ہاں میں، آنکھیں تنگ ہوتی جا رہی ہیں، آنکھوں کو یعنی باریک کسی چیز کو جیسے دیکھ رہا ہو۔ لیکن بختیار پھر تم جانتے ہو زندگی سے یاس، یعنی زندگی سے مایوس ہو کر، یاس مایوسی، لیکن بختیار پھر تم جانتے ہو زندگی سے یاس شیر کو کس قدر خوفناک بنا دیتی ہے، یعنی میں شیر ہوں اور میں جب اپنی زندگی سے مایوس ہو جاؤں گا تو میں کس قدر خوفناک ہو جاؤں گا، اگر اس کا لالچ بڑھے گا تو پھر میں کیا کروں گا، یعنی وہ صاحب اختیار بھی ہے سلیم، تو وہ کہتا ہے کہ اگر ایک کنیز لالچ کرے گی تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ سر کی خفیف جنبش اثبات کے ساتھ آنکھیں تنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ سلیم بچو، تو خفیف کم میں نے بتایا پہلے بھی اور دوبارہ بتاتے ہیں، جنبش حرکت اور اثبات ہاں میں، یہ بیٹی یہاں لائن جو پہلے پڑھائی ہوں نا وہ شامل کریں۔ لیکن بختیار پھر تم جانتے ہو یاس یعنی مایوسی شیر کو کس قدر خوفناک بنا دیتی ہے۔ بختیار کچھ دیر سوچ کر سر اٹھا کر، سلیم تم کچھ بھی کرو تمہاری سیج میں ایک کانٹا ضرور رہے گا۔ سیج پھولوں کا بستر، جس کی چبھن دل آرام کی چتون پر منحصر ہوگی۔ نظر یعنی نظر کا اشارہ بادشاہ کو بتا سکتی، نظر کے اشارے سے یعنی تمہیں ناگواری سے ناراضگی کا اظہار کر کے تمہیں چتون نگاہ سے جو آپ کرتے ہیں نا اشارہ کے پسندیدگی کا اظہار کریں، یا ٹیڑھی، چتون کے لفظی معنی ہے ٹیڑھی نگاہ، یعنی کہ ایسی نگاہ جس میں انتباہ ہو، یعنی کہ میں کچھ اگر آپ اس طرح کرو گے تو میں یہ کر دوں گی، تو اس طرح کا اشارہ جو ہوتا ہے وہ اس کو چتون کہتے ہیں۔ تو یعنی کہتا ہے کہ تمہاری سیج پر ایک کانٹا ضرور رہے گا، یعنی تم جتنے بھی بڑے عہدے پر ہو، شہزادہ ہو، ولی عہد ہو، لیکن تمہارے پھولوں کے بستر پر ایک کانٹا ضرور رہے گا جس کی چبھن دل آرام کی چتون پر منحصر ہوگی، یعنی وہ تمہیں چبھے گا تب جب وہ ٹیڑھی نگاہ کرے گی دل آرام، پھر تم کیوں نہ چھوڑ دو، یہ کہتا ہے کہ تم انارکلی کا خیال ہی چھوڑ دو، اس کو کہتا ہے اب بھی کچھ نہیں گیا، چھوڑ دو انارکلی کو، اس شہر کو، اس خطرناک فضا کو، اور یہاں سے دور فوجوں کی سرداری یا دل فریب مناظر کی خاموشی میں سب کچھ بھول جاؤ، یعنی محل سے ہی چلے جاؤ دور، یا تو فوج میں چلے جاؤ یا پھر کہیں خوبصورت جگہ پر چلے جاؤ، یہ جگہ بدل دو، نہ نارکلی نظر آئے گی اور نہ یہ مسئلہ پیدا ہوگا اور نہ دل آرام نظر آئے گی اور نہ وہ معاملات ہوں گے عشق کے اور اس کو ظاہر ہونے کے بھی۔ سلیم، بختیار یہ مشورہ شہر کا ہر نان بھائی مجھے دے سکتا تھا، یعنی یہ مشورہ جو ہے اتنا سادہ مشورہ جو ہے وہ شہر کا ہر نان بھائی مجھے دے سکتا ہے، یعنی ہر روٹیاں بنانے والا مجھے دے سکتا ہے، تم سے مجھے زیادہ ہمدردی کی توقع تھی۔ بختیار، لیکن شہزادے اس پوشیدہ محبت کا انجام ہر حالت میں خطرناک ہے۔ پوشیدہ، چھپی ہوئی، پوش کے معنی ہوتے ہیں کور کر دینا، تو پوشیدہ چھپی ہوئی محبت کا انجام ہر حال میں خطرناک ہے۔ محل سرا میں یہ محبت راز نہیں رہ سکتی، محل سرا محل میں تم انارکلی کو اپنی بیگم نہیں بنا سکتے، پھر تم، یعنی وہ اسے بتا دیتا ہے کہ تم کبھی بھی اس کو اپنی بیگم نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ ایک کنیز ہے۔ سلیم بے قراری سے بات کاٹ کر، میں کیوں انارکلی کو اپنی بیگم نہیں بنا سکتا، اس میں کیا نہیں جو میرے لیے ضروری ہے۔ بختیار، اس میں تمہارے لیے سب کچھ ہو، لیکن ذل الہی کے لیے جن کے تم فرزند ہو اور مغلوں کے لیے جن کی تم امید ہو کچھ بھی نہیں۔
سلیم، ذل الہی کا فرزند اور مغلوں کا ولی عہد ہونے سے پہلے میں انسان ہوں۔ بختیار، بات کی اہمیت جتانے کو آہستہ سے، اور وہ بھی انسان ہے، یعنی بادشاہ بھی انسان ہے اور وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ سلیم پریشان ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، تم بحث چاہتے ہو، دلیلیں چاہتے ہو، یعنی وہ بختیار کو کہتا ہے سلیم کہ تم بحث کرنا چاہتے ہو اور دلیلیں چاہتے ہو کہ میں تمہاری بحث سے مطمئن ہو جاؤں اور دلیلوں سے مطمئن ہو جاؤں۔ میں ہمدردی چاہتا ہوں، مشکل کا حل چاہتا ہوں۔ بختیار، جو حل میں پیش کرتا ہوں تم سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے، یعنی اوپر اس نے حال دیا ہے نا کہ تم دور دراز جگہ پر چلے جاؤ یا فوج میں چلے جاؤ اور جا کر فتوحات کرو، یا خوبصورت جگہ پر چلے جاؤ، یہ جگہ بدل دو، محل سرا سے چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ہر نان بھائی مشورہ دے سکتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تو کہتا ہے تم سے مجھے زیادہ توقع ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بختیار اس کو جواب دیتا ہے کہ جو حال میں پیش کرتا ہوں تم سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے۔ سلیم، تم صرف یہ چاہتے ہو میں دنیا کے خوف سے مفلوج ہو کر بیٹھ رہوں۔ مفلوج یعنی فالج زدہ، بے حس و حرکت، یعنی جو بالکل کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، نہ انارکلی سے مل سکے، نہ بادشاہ کے سامنے اپنی اظہار محبت کا بیان کر سکے، وہ کچھ بھی نہ کر سکے، اور بس ایک تماشا دیکھنے والا۔ جو مفلوج آدمی جو ہل جل نہیں سکتا، تو وہ کیسا اشارہ بھی نہیں اپنا دے سکتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، کھانا چاہتا ہوں، پینا چاہتا ہوں، اٹھنا چاہتا ہوں، تو میں اس طرح کا بن کے بیٹھ جاؤں۔ بختیار، یہ خوف بزدلی نہیں تدبر ہے، یعنی تدبر تدبیر لڑانا، عقل مندی، تدبر عقل مندی، تدبیر نہ کرنا، بزدلی یعنی ڈرپوک ہونا۔ یہ خوف یعنی بادشاہ کا خوف جو ہے وہ بزدلی نہیں ہے بلکہ تدبیر ہے، یعنی تم عقل لڑاؤ اس معاملے میں، تم خوف زدہ مت ہو۔ اٹھ کر محبت سے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ ایک فلسفی دنیا کی چہمگوئیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی دنیا کیا باتیں کر رہی ہے، فلسفی ان باتوں کا جواب دے سکتا ہے، دنیا کو مایوس کر کے مسکرا سکتا ہے، یعنی اگر دنیا مایوس، پہلے وہ دنیا کو مایوس کر دیتا ہے فلسفی، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ نہیں نہیں دنیا میں بہت کچھ ہے، تو وہ پھر اس کو مسکرانے پر مجبور بھی کر دیتا ہے۔ تہمتوں پر ہنس سکتا ہے، یعنی فلسفی جو فلسفہ بیان کرنے والا ہے۔ تہمت، بختیار اس کو بتا رہا ہے کہ میں ایک فلسفہ دان کی طرح تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تہمتوں پر ہنس سکتا ہے، یعنی وہ کوئی آپ پر الزام لگا دے تو آپ بودری نہ کریں، آپ اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں، محض یہ دیکھنے کو کہ کھسیانی دنیا کیا کرتی ہے، یعنی یہ دنیا جو شرمندہ ہے اپنے وجود پر ہی، یہ کیا کرتی ہے، ہر الزام قبول کر لیتا ہے، دنیا کو دعوت مقابلہ دے کر اپنی عزلت تلخ کہکوں میں گزار دیتا ہے، اپنی تنہائی، عزلت تنہائی، تلخ کہکوں میں، کڑوے ناخوشگوار کہکوں میں، یعنی ہم کبھی ناخوشگواری سے بھی تو کہکا لگا دیتے۔ لیکن ایک شہزادہ جسے دنیا میں، یعنی فلسفی اور شہزادے میں فرق ہے۔ فلسفی آزاد ہوتا ہے اپنی سوچ میں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، باتوں کو ہر رنگ دے سکتا ہے، لیکن ایک شہزادہ جسے دنیا ہی نے سب کچھ بنا رکھا ہو، جس کے تخت کے پائے دوسروں کے شانوں پر رکھے ہوئے ہوں، جس سے اطاعت کے معاوضے میں، وراثت کے معاوضے میں امیدیں وابستہ ہوں، یعنی وہ فرما بردار ہوگا تو اسے وراثت میں تخت و تاج ملے گا۔ وہ دنیا کی مایوسی اور چہمگوئیوں سے بے پرواہ ہونے کی جرأت کیوں کر سکتا ہے، یعنی آپ دنیا کی گڈ بکس میں رہیں، عوام کی گڈ بکس میں رہیں، آپ نیک اور شریف النفس رہیں، آپ سے کوئی معاملہ وابستہ نہ ہو، اس طرح کی شہرت آپ کی نہ پھیلے، آپ دنیا کی ان باتوں کا سامنا نہیں کر سکتے اگر آپ ایک ولی عہد ہیں اور وراثت میں آپ کو عظیم ہندوستان مل رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، فلسفی ہر طرح کی بات کو سہ سکتا ہے اور اس کا جواب دے سکتا ہے، لیکن ایک شہزادہ جس کو وراثت یعنی ولی عہدی تبھی ملے گی جب کہ وہ بادشاہ کا فرما بردار ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ سلیم تلخ حقائق سے گھبرا کر بختیار کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ کڑوے حقائق جو ہیں، حقیقتیں جو ہے کہ بادشاہ کا فرما بردار رہنا پڑے گا تبھی اس کو وراثت میں ولی عہدی اور بادشاہت ملے گی، تو وہ ان حقائق سے گھبرا کر بختیار کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بختیار، رات گزر چکی، ضبط اور اثار کا موقع جاتا رہا، میں اپنا دل کھول کر انارکلی کے سامنے رکھ چکا، اب تم چاہتے ہو تمہارا سلیم ایک کمزور اور بے بس لڑکی کی نظروں میں دروغ گو اور سنگ دل ثابت ہو۔ دروغ گو بچو، جھوٹ بولنے والا، اور سنگ دل ظالم،
ظالم یعنی پتھر دل، سنگ کے معنی پتھر اور دل کے معنی دل، یعنی پتھر دل جھوٹا اور پتھر دل ثابت ہو جائے، یعنی میں یہ سب سے انکار کر دوں کہ میں نے انارکلی سے محبت نہیں کی ہے اور میں بادشاہ کا فرما بردار اور وہ ہو جاؤں، ولی عہد ہی رہوں۔ بختیار کچھ دیر چپ رہ کر، اگر تم نے ایک غلطی کا علاج دوسری غلطی سے کیا تو تم غلطیوں کے انبار کے نیچے دب جاؤ گے۔ توقف کے بعد یعنی تھوڑا سا وقفہ کر کے تم اپنے الفاظ سے پھرو گے، لیکن ایک اہم تر مقصد کے لیے۔ تم دودمان مغلیہ کے چشم و چراغ ہو، یعنی مغلیہ سلطنت کے چشم و چراغ ہو، آنکھ بھی اور روشنی بھی، چشم آنکھ اور چراغ روشنی، ٹھیک ہے، یعنی تم سب کچھ ہو۔ ذل الہی اور تمام مغلیہ سلطنت کی نظریں تمہارے مستقبل میں عظمتوں کے خواب دیکھ رہی ہیں، یعنی تم شہزادہ سلیم جو ہو وہ اکبر کی سلطنت ہند کو سنبھالے گا اور مستقبل کو عظیم تر بنائے گا، یہ خواب دیکھ رہی ہیں مغلیہ سلطنت کی نگاہیں۔ جو کچھ ہو چکا ذل الہی کی خاطر، خود انارکلی کی خاطر اسے بھول جاؤ، یعنی انارکلی کی بھلائی بھی اسی میں کہ بادشاہ کے سامنے اس کا ذکر اس طرز سے نہ آئے۔ بختیار اس کو یہ مشورے دیتا ہے بختیار کہ تمہاری پوری سلطنت ہند کی اور بادشاہ کی اور نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں کہ تم اس عظیم سلطنت کو خوبصورت مستقبل دو گے، عظیم مستقبل دو گے، آنے والا وقت بہت خوبصورت اور عظیم ہوگا، اور تم انارکلی کو صرف بھول جاؤ، بادشاہ کے لیے، اپنے لیے، خود انارکلی کے لیے بھی۔ سلیم ذرا ٹہل کر، تم بزدل ہو، بہت بزدل ہو بختیار، ہمیشہ معاملات کا تاریک پہلو دیکھتے ہو، ہمیشہ شبہوں میں گرفتار رہتے ہو، تم خود یاس اور ناکامی کو دعوت دیتے ہو، یعنی وہ مطلب اس کی جو رائے ہے اس کا رد کر رہا ہے۔ تم قدموں کی آہٹ سن کر رک جاتا ہے۔ زعفران اور ستارہ حاضر ہو کر کورنش بجا لاتی ہیں، کورنش کرنا جھک کر سلام کرنا، زعفران اور ستارہ۔ اچھا بچوں، اس کو ہم نے جیسے پہلے مناظر ہم نے بانٹے تھے کہ پہلا منظر ہے تو ہم نے اس کو بھی تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو ابھی آگے اور بات چیت دوسری طرف کو جائے گی، تو ہم نے یہ یہاں تک اس کی بختیار اور سلیم کی گفتگو رکھی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اگلے منظر میں، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔